अबे मेरे को तो अंदर लो। तमाम लड़कों को, लड़कियों को और तमाम गायबाना मखलूक को जो इस वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में मौजूद है और ये वीडियो देख रही है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, सबको अस्सलाम वालेकुम। अगर तुम्हारे अलावा भी कोई वालेकुम अस्सलाम कह रहा है तो आयतुल कुर्सी पढ़ो, आंखें बंद करो और सो जाओ। अच्छा, ये किताब आई थी मुझे एक अजीज़ की तरफ से, जिन्नात और जादू। ये मैं पढ़ रहा था तो मेरे जहन में आया कि जिन स्टोरीज़ पे भी एक सीरीज़ होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जिन्नात का जो वजूद है ना, वो तो एक हकीकत है। जैसे इंसान एक मखलूक है, जिन्नात भी वैसे ही एक मखलूक है, और ये इंसानों से तकरीबन कोई हज़ारों या लाखों साल पहले इस दुनिया में भेजे गए। जैसे इंसान अच्छे और बुरे होते हैं, वैसे जिन्नात भी अच्छे और बुरे होते हैं। और कहा जाता है कि जो आग का शोला होता है ना, उसके ऊपर एक इनविजिबल फ्लेम होता है, उससे जिन्नात को बनाया गया। शायद यही वजह है कि ये हमें नज़र नहीं आते। हर इंसान की ज़िंदगी का ताल्लुक़ ना कहीं स्केरी मोमेंट से लाजमी जुड़ा होता है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एक रियल जिन को एक्सपीरियंस नहीं किया, आपकी ज़िंदगी बेकार है। अच्छा, बचपन में ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, लाइक कि सर्दियों में ना जब वॉशरूम की तरफ जाना है, ये तो सभी के साथ हुआ है। हमारा रूम था और वहाँ से जाना था वॉशरूम की तरफ। तो सहन में ना राइट साइड पे पीछे स्टोर रूम था और वहाँ पे लाइट ऑफ होती थी। तो जो सहन की लाइट थी ना, उससे ना थोड़ी थोड़ी वहाँ पे रोशनी होती थी। और वहाँ पे ना एक पौधा पड़ा हुआ था, प्लांट कह लें आप इंग्लिश में, तो वो काफ़ी बड़ा था, साइज़ में लाइक के 5 फुट का होगा। अच्छा, वो अंधेरे में जब पड़ा होता था ना, तो ऐसे लगता था जैसे कोई आदमी खड़ा है। मेरी फट जाती थी। और हॉलीवुड मूवीज़ में तब देखता ही नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। अच्छा, तो असल बात हुई जब 5 क्लास में था ना मैं, मेरे एक दोस्त ने मुझे दिखा दी कब्र का अज़ाब। ओए होए, सारी हॉलीवुड मूवीज़ एक तरफ, बॉलीवुड मूवीज़ एक तरफ, वो उनको तो एक तरफ ही रखो ना, तो फारी है। हॉलीवुड मूवीज़ एक तरफ और कब्र का अज़ाब अकेली वीडियो एक तरफ, सारों पे भारी है यार। इतना मुझे डर लगा। और मुझे याद पड़ता है कि ना मुझे 30वां पारा हिफ़्ज़ है, तो मैं पूरा का पूरा 30वां पारा और सारे कलमे, दुआएं वगैरह सब कुछ, अल्लाह के नाम, सारा कुछ मैं ना पढ़ के सोता था रात को। इतना डर लगता था मुझे। खैर, ये तो चलता रहा और 2013 में हम लाहौर शिफ्ट हो गए। लेकिन जो असली कहानी है ना, मेरा पहला एक्सपीरियंस, वो 2017 में हुआ। 2017 की बात है, हमारे मैट्रिक एग्ज़ाम हुए थे, तो छुट्टियां थी, हमें कोई पढ़ना कुछ नहीं था। सुबह सिर्फ एक कंप्यूटर कोर्स करने जाते थे, तो यही रूटीन थे कि बाकी जो दिन टाइम हम सोते थे, रात टाइम जागते थे। तो मुझे याद है कि उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड थी, खैर अब नहीं है, मैंने इन चीज़ों को तलाक दे दी है। तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं उससे बात कर रहा, रात को ना तकरीबन 12 बजे लाइट चलेगी। तो हवा चल रही थी बाहर, ये तकरीबन ना जून का टाइम था। तो मैं टेरेस पे चला गया, घंटा बात करते रहे, तो घंटे बाद ना 1 सवा 1 का टाइम था, लाइट आ गई। अब मैं जैसे ही अपने जो है ना हॉल के अंदर दाखिल हुआ ना टेरेस से, मुझे मेरी नज़र पड़ी है स्टेयर्स पे। वहाँ पे ना लेफ़्ट साइड पे ना जो स्टेयर्स हैं वो नीचे वाले फ्लोर पे जा रही हैं। ठीक है, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे था। मेरी जो बाकी सारी फैमिली है वो नीचे वाले फ्लोर में सोती है। तो मैं जैसे ही आया ना अंदर, तो मुझे लगा कि एक ना डार्क मैरून कलर की, बिल्कुल डार्क चादर है, वो सीढ़ियों से ना नीचे ऐसे जा रही है। मैं भी वीडियो बना के दिखा भी दूंगा आपको कैसे गई। ये जो वीडियो है ना, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। लाइक जो चादर मैंने उस टाइम देखी थी ना, उस तरह की हमारे घर में थी ही नहीं। यह जगह का इसका डिज़ाइन और कलर थोड़ा सेम है, इसलिए मैंने वीडियो में डाल दी। लेकिन ये भी उस वाक़े के 1 साल बाद हमारे घर में आई थी। तो मैंने देखा तो मैंने ना इग्नोर किया, मुझे लगा शायद वहम है। तो मैंने मुँह उधर किया, मैं मोबाइल अभी रख ही रहा हूँ, तो मैंने ऐसे करके दोबारा देखा ना, चादर स्टिल अभी तक नीचे जा रही थी। मैंने रखा मोबाइल टेबल पे और मैं भाग के नीचे गया हूँ, तो देखा वहाँ पे चादर गायब। मैं परेशान, मैं कहा ये क्या हुआ। मुझे लगा शायद कोई अम्मी होंगी या मेरी कोई सिस्टर होगी। तो नीचे मैं रूम में आया, सारे सो रहे हैं।
تو میں نے ماما کو اٹھایا, میں کہا آپ لوگوں میں سے کوئی واش روم گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں گیا. میرے ایک دم شارٹ ہو گئے, لیکن پھر بھی بڑی ہمت جمع کر کے میں اوپر گیا. میں نے اپنی گرل فرینڈ کو بتایا, میں کہا اس طرح ہوا ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے لڑکیاں تو کچھ زیادہ ہی, تو وہ یہ کر لو وہ کر لو. میں کہا کچھ نہیں ہوتا. میں نا اوپر آ کے بیٹھا رہا. میں نے تب کمپیوٹر آن کر لیا, ویڈیوز وغیرہ دیکھنے لگے میں یوٹیوب پہ. تو صبح میں نے پوچھا پھر اپنے نا ایک میرے حافظ دوست ہیں, ان سے میں نے پوچھا, میں کہا یار اس طرح ہوا ہے. انہوں نے کہا شاہ جی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, آپ سب سے بڑے جن ہیں. میں کہا لو جی ریلیکس, آپ نہیں کوئی ٹینشن. دوسرا واقعہ تب ہوا, یہ لائک ٹائم تھا 2018 کا, میں سیکنڈ ایئر میں تھا. تو دسمبر کا ٹائم تھا. میرے والد صاحب کی پوسٹنگ ہوئی تھی ٹوبا ٹیکسنگ میں, پولیس لائن میں. تو ان کو کوارٹر ملا تھا. تو میری امی جو میری چھوٹی سسٹر ہے نا, یہ دونوں چلے گئے پاپا کے پاس ایک ہفتے رہنے کے لیے. تو اب نیچے والے روم میں تھی میری سسٹرز, وہ اکیلی تھیں. اوپر والے روم میں میں تھا. اب میں روم میں نہیں سویا, میں ہال میں نا صوفہ تھا. میری عادت یہی ہے کہ میں صوفے پہ ہی سوتا ہوں. تو میں نا صوفے پہ لیٹ گیا. تو رات کے نا تقریباً 2 بجے تھے, میں سونے ہی والا تھا ابھی. اچانک ہمارے اندر والے جو روم کا پنکھا ہے نا, اتنی سپیڈ میں نا خود ہی آن ہو گیا. اور مزے کی بات یہ کہ وہ پنکھا جو ہے نا, اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ وہ اتنا تیز چلتا بھی نہیں ہے. اور وہ بالکل ایک ہیلی کاپٹر کے جو اوپر وہ لگا نہیں ہوتا, اس کی طرح وہ تیز چلنا شروع ہو گیا. میں ایک دم گھبرا گیا, میں کہا یار یہ کیا ہو گیا. تو خیر میں نے نا میں نے اب چیک کیا کہ واٹس ایپ پہ کون ہو رہا ہے. میرا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی نا رینڈم اسٹیٹس لگا دیتا ہوں, جس کا سب سے پہلے ویو آتا ہے مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ ایکٹیو ہے. میں نے دیکھا تو میرا نا کالج کا بیسٹ فرینڈ ہے بلال. تو بلال سے میں نے پوچھا, میں کہ یار بلال اس طرح ہو رہا ہے, کمرے کے اندر نا خود ہی پنکھا چل پڑا ہے. اس نے کہا شاہ جی آیت الکرسی پڑھو اور سو جاؤ. پہلے اس نے کہا کہ جاؤ اندر. میں کہا بھائی اندر. میں چلا گیا اندر, مجھے کوئی نظر آ گیا تو پھر اس نے کہا شاہ جی آیت الکرسی پڑھو, آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ. میں نے رضائی منہ پہ لی اور میں سو گیا. صبح میری آنکھ کھلی فجر ٹائم. تو میں نے جا کے دیکھا تو ابھی اسٹیل پنکھا چل رہا تھا. میں نے پنکھا بند کیا اور مجھے حیرت کا جھٹکا اس ٹائم لگا کہ جو روم کے کارنر پہ نا ہمارے ایئر کولر پڑا ہوا تھا. تو رات کو میں چادر خود ایئر کولر کے اوپر رکھ کے باہر آیا ہوں روم سے, لیکن وہ چادر بیڈ کے اوپر پڑی ہوئی تھی اور پوری کھلی ہوئی تھی. میں پریشان, میں کہ یہ واقعی کچھ نہ کچھ ہوا ہے. لیکن میں نے نا اس بات کو مذاق میں ڈال دیا. میں نے کہا کہ جن آیا ہے, تو جن کو پہلے گرمی لگی ہے اس نے پنکھا آن کیا ہے, بعد میں اس کو سردی لگی ہے تو وہ چادر لے کے سو گیا. خیر تیسرا واقعہ میرے ساتھ تب ہوا, یہ ٹائم تھا 2019 کا, بقرہ عید تھی. تو میں اور میرے کزن وغیرہ جو تھے وہ ہم منڈی میں گئے جانور لینے کے لیے. تو عید سے 2 دن پہلے تک نا ہمیں کوئی جانور نہیں ملا. خیر ہم رات کو 1 بجے واپس آئے. تو میرے کزن کی فیکٹری ہے, تو وہ نا ذرا بیسمنٹ میں جا کے تھی. پہلے تھی, اب اس نے جگہ چینج کر لی ہے, وہ تھوڑی بیسمنٹ میں جا کے تھی. تو رات کو میں 1 بجے واپس آیا تو میرے نا انکل وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ انکل میرا ہیلمٹ اندر ہی پڑا ہوا ہے فیکٹری کے. انہوں نے کہا کہ بیٹا لائٹ گئی ہوئی ہے تو تم موبائل کی ٹارچ آن کرو اور اندر سے جا کے لے آؤ. خیر میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی. تو جیسے ہی میں فیکٹری کے اندر گیا ہوں, مڈ میں پہنچا ہوں, تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ایک انویزیبل اور ٹرانسپیرنٹ ایسی کوئی چیز ہے وہ میرے اندر سے تیزی سے پاس کی ہے اور مجھے جھٹکا لگا. مجھے پتہ لگا کہ یار کچھ نہ کچھ تو گزرا ہے لازمی. تو خیر میں نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا, کیونکہ آپ ری ایکشن دیتے ہو تو ایک اور ری ایکشن آ جاتا ہے پھر. خیر میں نا چپ کر کے نا میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھی اور میں نے ہیلمٹ اٹھایا اور باہر واپس آ گیا. اور اس واقعے کے بعد تقریباً عید کے دن میں نے جب قربانی کی ہے نا اپنے کزنوں کے ساتھ مل کے, تو گوشت وغیرہ تقسیم کر کے رات کو میری اتنی طبیعت خراب ہوئی, ایسے مجھے بخار ہو گیا بالکل. اور میں یہ حساب لگا لیں کہ بیڈ سے اٹھنے کے قابل نہیں تھا. اور جو دوسرا اور تیسرا دن تھا نا عید کا, وہ میں نے بیڈ پہ گزاری ہے. ایک سٹوری بھیجی ہے میرے دوست نے, ایان نام ہے اس کا, میرا بیسٹی ہے کالج کا. تو بڑی بہت ہی زبردست قسم کی سٹوری ہے, اس نے مجھے مری میں سنائی تھی, اور کسی سٹوری نے بھی نا مجھے اتنا امپریس نہیں کیا جتنی سٹوری نے کیا. خیر میں آپ کو بھی سناتا ہوں, اس نے مجھے سینڈ کی ہے. خیر یہ سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں. میری خالہ کے ساتھ کچھ اس طرح کے پیرا نارمل ایشوز تھے. او بھائی ایان کی خالہ, یہ میری خالہ نہیں ہے.
میری خالہ کے ساتھ کچھ اس طرح کے پیرانارمل ایشوز سے لائک جنات وغیرہ، اور اس کی وجہ سے پورے ننیال کو اس چیز سے سفر کرنا پڑا۔ تو اسی طرح چلتا رہا، اور 2012 کی بات ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ برات والے دن جب رخصتی ہوئی تو ہم لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ دلہن کا جو چھوٹا بھائی ہے یعنی ارسلان، یعنی کہ میرا کزن، یعنی کہ ایان کا کزن، میرا کزن نہ سمجھ لینا، یعنی کہ میرا کزن جو ارسلان ہے نا، وہ چھت پہ بیٹھا تھا اور بہن کی وجہ سے کافی اپسیٹ تھا۔ تو ہم سب اس کو ریلیکس کرنے لگے، لائک جیسے دوستوں میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ سیڈ ہے تو چلو باقی اس کا موڈ ٹھیک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ٹائم پاس کے لیے عموماً جیسے کزنس کرتے ہیں کہ چلو ہارر سٹوری سنتے اور سناتے ہیں، ویسے ہی ہم نے یہ کرنے کو ڈیسائیڈ کیا۔ 12 ساڑھے 12 ہو رہے تھے اور ہم لوگ جانتے تھے کہ ارسلان کی فیملیز کے ساتھ ایشوز ہیں اور ارسلان کے ساتھ بھی ایک جن ہے۔ میرے نانا ابو کے مطابق وہ ارسلان کے ساتھ ہی بڑا ہوا۔ تو ہم ہنسی مذاق میں پوچھنے لگے، ارسلان کو چھیڑنے لگے کہ ہاں بھائی جان آپ کا دوست کیسا ہے، کدھر ہے یار، ہمیں بھی تو ملواؤ۔ تو ارسلان کہتا ہاں ٹھیک ہے، بٹ تم لوگ کیا کرو گے مل کے ہے؟ تو ایان نے مجھے بتایا کہ ہم نے نا ابھی تک کبھی بھی اس کے ساتھ جو جن ہے نا ارسلان کے، اس کو کبھی دیکھا نہیں، نہ اس کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی۔ تو خیر سٹوری کنٹینیو کرتے ہیں کہ اس کے منع کرنے پہ ہم لوگ نے نا اس کو چھوڑ دیا۔ تو ہم نے کہا چلو تصویریں بنا لیتے ہیں۔ 2:30 بجے تھے یا 3 بجے تھے، تو اس ٹائم نا ڈیجیٹل کیمرے آتے تھے لائک وہ سونی والے چھوٹے، تو اس سے ہم تصویریں لینے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ سیلفی کا تو رواج تھا نہیں تب، تو ہم نے ٹائمر لگا دیا اور تصویروں میں نا سیٹنگ کر دی کہ 5 تصویریں ٹائمر پہ کیمرہ کیپچر کرے گا۔ تو ہم نے نا کیمرہ سامنے رکھ دیا، سب لائنز میں کھڑے ہو گئے لائک اسمبلی میں جیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ارسلان بھی ہمارے ساتھ ہی تھا، کارنر پہ بالکل چپ سمن بکمن۔ اچھا کیمرے میں نا جو کیمرے نے ٹائمر پہ 5 تصویریں لے لیں تو اچانک ہم نے دیکھا ہے کہ ارسلان غائب ہے، پوری چھت پہ نہیں ہے۔ میرا کزن جس کا کیمرہ تھا اس نے جا کر کیمرے میں پکس دیکھی تو سب موجود تھے سوائے ارسلان کے۔ ہم سب نیچے فوراً پہنچے اور سب لوگ پوچھنے لگے کہ ارسلان کدھر ہے۔ خالہ نے بتایا کہ وہ تو سو رہا ہے، گل وچ کچھ اور ہے۔ تو جب پوچھا کہ کب سے سو رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ شادی سے واپسی پہ ہی تو فوراً سو گیا تھا۔ یعنی کہ جو 2-2.5 گھنٹے ہم لوگ جس ارسلان سے باتیں کر رہے تھے وہ ارسلان تھا ہی نہیں۔ اب واللہ عالم کہ وہ جو تھا وہ پکس کیپچر ہونے سے پہلے ہی غائب ہو گیا، یا کیمرہ اس کو کیپچر ہی نہیں کر سکا۔ بیٹا آیت الکرسی پڑھو، آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ خیر تمہارے پاس بھی ایسی سٹوریز ہیں تو مجھے سینڈ کرو، لیکن وہ نہیں سینڈ کرنے کے پاؤں الٹے تھے، میک اپ کیا ہوا تھا، سڑک پہ دلہن دیکھی نہ۔ سٹوری ایسی بھیجنی ہے جس سے واقعی پھٹے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھنا اور اپنے ساتھ جنات کا بھی۔